दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आडवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिस करें। काउंटडाउन शुरू हो गया मगर किसका, और चाय की प्याली या खून का दरिया, एक बड़ा अजलास, बड़ी तौक़ात, मियाँ नवाज शरीफ साहब के बारे में एक अहम इंकशाफ। इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूँगा आज के इस वीलॉग में। मगर इससे कबल मैं एक वाक़ये का ज़िक्र आपके साथ करना चाहता हूँ, आपके इल्म में भी ये होगा और इस वक्त वो ख़बरों की ज़ीनत भी है वो वाक़या। तो वो वाक़या हमारी माशरती बेहिस्सी की जीती जागती तस्वीर है, और जिसके ऊपर जितना भी मातम किया जाए वो कम है। तो वो वाक़या एक मासूम बच्ची के साथ हुआ है पाकिस्तान के अंदर। तो वो बच्ची ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है। मैं दुआ गो हूँ कनाडा में बैठकर कि अल्लाह ताला उसकी सांसें वापस लौटा दे और उसको दीगर बच्चों की तरह सेहतमंद और तंदुरुस्त और तवाना कर दे। तो वो बच्ची कोई और नहीं, उस बच्ची का नाम रज़वाना है, जो कि गुर्बत की वजह से, इस माशरती नाइंसाफ़ी की वजह से, हमारी बेहिस्सी की वजह से, और ये कि ये मुलाज़मा बनी एक सिविल जज कोई बनता है तो बहुत पढ़ा लिखा तबके से वो जाता है, और उसकी सोच भी जो है ना वो कास होनी चाहिए उसकी तालीम की। मगर अनफॉर्चुनेटली उस सिविल जज की सोच एक तालीम याफ्ता बंदे की नहीं थी, एक जंगल में रहने वाले दरिंदे की थी। तो वो सिविल जज जनाब आसम हफीज़ साहब हैं इस्लामाबाद के। उनके घर में ये रज़वाना मुलाज़मा थी। उनकी बीवी सोनिया ने मालूम नहीं किस वजह से उस बच्ची के साथ इतना तशद्दुद किया, उसकी कोई हड्डी सलामत नहीं रही। उसके सर के अंदर जो ज़ख्म थे उसके अंदर भी कीड़े पड़ चुके थे। तो कीड़े दरअसल उस बच्ची के सर पर नहीं बल्कि हमारी सोच के ऊपर है, हमारी बेहिस्सी के अंदर पड़े हुए हैं जो हमें कुछ सोचने नहीं देते। तो उस ख़तून के ख़िलाफ़, सिविल जज की बीवी के ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज हुआ, और मैं कुर्बान जाऊँ हमारी अदालतों के ऊपर, आला अदलिया के ऊपर। लाहौर हाई कोर्ट के जनाब जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब ने सोनिया को ज़मानत दे दी, जो कि मुलज़मा थी उस बच्ची के ख़िलाफ़, उस बच्ची के पर तशद्दुद करने वाली थी। और ये केस कोई इतना सादा नहीं, चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर भी ये आता है, 1997 का है ये एक्ट। तो उसके अंदर भी आता है, तो उसके मुताबिक भी इस ख़तून को जो सिविल जज की बीवी है तो उनको चार्ज करना चाहिए। बहुत ही दुख और तकलीफ़ की बात है। तो मैं भी उस बच्ची के लिए आवाज़ उठाता हूँ, आप भी पाकिस्तान में रहकर उस बच्ची के लिए आवाज़ उठाएं और हर मुमकिन कोशिश करें कि उनके माँ बाप, बल्कि अपने इर्द गिर्द जो भी लोग रहते हैं जो कि महरूम तबका है, तो कोशिश करें कि आप उनके दुखों का कुछ मुदावा कर सकें। अल्लाह ताला ने अगर आपको दिया है, आपके दिए हुए से कम नहीं होना, मगर यह कि कल को कि आपकी बेहिस्सी की वजह से अगर कोई इस तरह का वाक़या पेश आ जाता है तो रोज़े क़यामत आप क्या जवाब देंगे। तो खैर अब मैं जाता हूँ बीला के अगले हिस्से की तरफ। तो बड़ा इजलास यकीनी तौर पर इस वक्त जो तमाम नज़रें हैं वो इस वक्त, चूँकि हुकूमत का ये तकरीबन आखिरी हफ़्ता ये शुरू होने वाला है, बल्कि हो ही गया है, आखिरी तकरीबन कोई 8-10 दिन इस हुकूमत के बाकी बचे हैं। तो इसके अंदर उन्होंने निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम चुनना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग और दीगर जो स्टेक होल्डर हैं, तो उनका अजलास जो होगा 5 नामों वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे नाम, 5 नाम शॉर्ट लिस्ट करके फिर उसके बाद उनके अंदर से वो नाम पिक करेंगे कि किसको ये निगरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का बनना चाहिए। तो यकीनी तौर पर आज इनका ये पहला इजलास है। जब तक मेरा वीलॉग पहुँचेगा उनका इजलास हो सकता है कि ख़त्म हो गया हो या उसका दूसरा सेशन शुरू हुआ हो। बहरहाल एक आध रोज़ के अंदर, 1-2 रोज़ के अंदर ये इस चीज़ के ऊपर भी ये फ़ैसला हो जाएगा। वो 5 नाम शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, चाहे वो पब्लिक हों या ना हों। अंदाज़े तो हर बंदा लगाएगा कि क्या नाम है।
تو اب جناب میں آتا ہوں میاں نواز شریف صاحب کے انکشاف کی طرف۔ تو ہم اس وقت بھی بال بیلا کر رہے تھے، اور آج تو نون لیگ اس کا خود اعتراف کر رہی ہے، خواجہ اسد صاحب نے اعتراف کیا ہے۔ ہم نے 2019 میں یہ اس کا جو ہے نا وہ اپنے شکوک کا اظہار کیا تھا کہ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھیلا ہے، کمپرومائز کیا ہے اپنے ذاتی مفادات کے لیے۔ میاں نواز شریف صاحب 2019 میں یہ قید تھے میاں صاحب، تو ان کو رہائی اپنی مقصود تھی، اور باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن مقصود تھی۔ تو چونکہ باجوہ صاحب نے پروجیکٹ عمران خان لانچ کیا تھا، عمران خان عزیز صاحب بھی چاہتے تھے وہ کنٹینیو کریں، تو باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا بل جب اسمبلی کے اندر آیا تو میاں شہباز شریف صاحب جو کہ اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے، تو انہوں نے غیر مشروط جو ہے نا وہ حمایت کر دی اس بل کی۔ تو جب غیر مشروط انہوں نے حمایت کر دی تو دیگر پارٹیاں جو کہ کوئی امپیکٹ نہیں کر سکتی تھی، چاہے وہ ووٹ دیتی، مخالفت کرتی یا نہ کرتی، ان کا کوئی اثر نہیں ہونا تھا، ان کو بڑا انہوں نے امبیرسنگ جو ہے نا وہ سچویشن کے اندر انہوں نے مبتلا کر دیا، جس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی بھی تھی۔ تو خیر باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن جو ہے نا یہ اسمبلی سے ہوگی، تو یہ یاد رہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایکسٹینشن کے لیے ووٹ نہیں ڈالا تھا، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ تو خیر ابھی خواجہ اسد صاحب نے ایک پروگرام کے اندر انہوں نے انکشاف کیا کہ باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے حوالے سے میاں نواز شریف صاحب نے غیر مشروط سپورٹ کی تھی، اور انہوں نے بلینک چیک جو دیا تھا، تو بلینک یعنی کہ ووٹ کی صورت میں انہوں نے یہ بلینک چیک دیا تھا کہ آپ جو ہے نا باجوہ صاحب کو ڈال دیں، اور اس چیک کی قیمت کیا تھی؟ صرف 50 روپے کا اسٹامپ پیپر، جس کے اوپر ان کی میاں صاحب کی رہائی ہوئی تھی۔ اور یہ خواجہ اسد صاحب نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ باجوہ صاحب نے ان کو یہ آفر کی تھی کہ ہم خواجہ اسد کو یا شاہد خاقان عباسی کو وزیر اعظم عمران خان نیازی کی جگہ پر بنا سکتے ہیں۔ حالانکہ پاکستان پیپلز پارٹی 2019 میں تحریک عدم اعتماد لانے کی پوزیشن میں تھی، مگر میاں صاحب کو اپنی رہائی مقصود تھی، ذاتی مفادات مقصود تھے، اس لیے انہوں نے اتنا لمبا جو ہے نا وہ ٹائم کھینچا۔ اگر 2019 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بات مان لی جاتی تو نہ ہی باجوہ صاحب جو ہے نا ان کو ایکسٹینشن ملتی، اور نہ ہی اس وقت نون لیگ جو ہے نا یہ اپنا سیاسی سرمایہ اسٹیک کے اوپر لگاتی، صرف عمران خان نیازی کی کوتاہیوں کے اور غلطیوں کی وجہ سے۔ تو بہرحال اگلا جو میرا پوائنٹ تھا وہ کاؤنٹ ڈاؤن کس کا؟ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوا ہے عمران خان نیازی کا، کیونکہ یہ اگست شروع ہو گیا، یہ حکومت بھی جانے والی ہے، حکومت ممکن ہے کہ جاتے جاتے عمران خان نیازی کو گرفتار کر لے۔ عمران خان نیازی کی گرفتاری کے اندر جو ہے نا کافی رکاوٹیں ہیں، کچھ خوف ہے، مگر یہ ہے کہ رکاوٹیں زیادہ ہیں۔ تو عمران خان نیازی کی حمایت میں بھی مختلف سطح پر اس کو سپورٹ ملتی ہے، ایک تو عدلیہ کی طرف سے ہے، اور دوسرا ان کی طرف سے ہے جن کا عمران خان نیازی سفیر تھا اور سفیر ہے، اور جن کا وہ ترجمان تھا، ترجمان ہے ان کا۔ تو میرا اشارہ طالبان کی طرف ہے۔ تو عمران خان نیازی کا ایف آئی اے کے اندر ان کی انویسٹیگیشن ہے 9 مئی کے انسیڈنٹ کے حوالے سے، شرمناک جو واقعہ ہوا تھا، تو اس کے اندر عمران خان کی پیشی ہے 1 مئی کو۔ پھر ملٹری کورٹ کے اندر وہ اس کے اوپر بھی جو ہے نا یہ فیصلہ متوقع ہے۔ چیف جسٹس صاحب لگتا ہے کہ عمران خان نیازی کو ریلیف نہیں دیں گے اس کے اوپر۔ توہین الیکشن کمیشن کا کیس عمران خان نیازی کے خلاف ہے، اور توشہ خانہ کا کیس بھی جو ہے نا یہ بھی آخری مراحل میں ہے، تو آنے والے چند دنوں میں اس کا فیصلہ بھی متوقع ہے۔ تو عمران خان نیازی کے لیے الٹی گنتی ان کی اس کی شروع ہو گئی ہے، کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے۔ گرفتاری کب ہوتی ہے اس کی تاریخ کا تعین جو ہے نا یہ حالات کریں گے، مگر یہ کہ یقینی طور پر عمران خان نیازی کی گرفتاری اس کا مقدر ہے، سلاخیں اس کا مقدر ہے۔ تو کوئی معجزہ ہی اگر کوئی اس کو بچا دے تو بچا دے، مگر آئین اور قانون کے مطابق وہ بیہائنڈ دا بار ہوں گے۔ تو اب میں ذکر کرتا ہوں چائے کی پیالی یا خون کا دریا۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ جناب ایک فنکار جو کہ عمران خان نیازی کا مینٹر تھا، عمران خان نیازی کی بیک پر وہ حکومت چلا رہا تھا، پروجیکٹ عمران خان کو ایگزیکیوٹ کرنے والوں کے اندر اور اس کو آگے چلانے والے کے اندر اس کا کلیدی رول تھا، اور اس نے بڑی خوبصورتی سے، اس نے ہوشیاری سے، اس نے جناب عمران خان نیازی کے لیے فیلڈنگ سیٹ کی، لوگوں کو جو نا ہنی ٹریپ بھی انہوں نے کیا تاکہ عمران خان ان کو بلیک میل کیا جا سکے۔ تو وہ شخصیت کوئی اور نہیں، وہ شخصیت تھی
جناب فیاض حمید صاحب، ان کی ایک ویڈیو ایک آڈیو سوری ان کی ایک پکچر جو ہے نا وہ وائرل ہوئی تھی، جس کو اس وقت کے جو یوتھیوں نے بڑا سوشل میڈیا کے اوپر چلایا تھا کہ جناب وہ طالبان کے اندر جا کر، کابل کے اندر جا کر چائے کی جو ہے نا وہ ایک پیالی جو ہے نا وہ پی رہے ہیں۔ یہ غالباً 2019 کی میرا خیال بات ہے یہ، اور اگست کی بات ہے۔ تو اس کے بعد پھر عمران خان نیازی وہ چائے کی پیالی کیا تھی، مذاکرات کیا تھے، وہ مذاکرات وہ تھے، وہ جو بیج اس وقت بویا گیا تھا، وہ جو بارودی سرنگ اس چائے کی پیالی نے جو سیٹ کی تھی عمران خان نیازی اس کے اندر برابر کا شریک ہے۔ تو وہ بارودی سرنگیں اس کو وہ آج بھی پھٹ رہی ہیں، وہ فصل آج بھی ہم کاٹ رہے ہیں۔ تو وہ خون جو جو اس چائے کی پیالی کے اندر جو خون تھا، تو وہ اس خون کے چھینٹے آج بھی پاکستان کے نقشے کے اوپر ہیں، پاکستان کی سرزمین کے اوپر ہیں۔ وہ 40 اور 50 ہزار طالبان، وہ دہشت گرد جو کہ پاکستان سے جب پاکستان نے ان کے خلاف آپریشن کیا تھا وہ فرار ہو کر افغانستان چلے گئے تھے، طالبان کی پناہ میں تھے، ان کو جناب لا کر انہوں نے آباد کیا عمران خان نیازی نے، جس کا انہوں نے اعتراف بھی کیا۔ تو وہ طالبان انہوں نے جو ہے نا وہ پاکستان کے اندر یہ وارداتیں کرتے ہیں۔ جب بھی عمران خان نیازی کے خلاف کڑا وقت آتا ہے تو کوئی نہ کوئی پاکستان کے اندر جو ہے نا یہ واردات کر دیتے ہیں۔ اس وقت ان کا محور کیونکہ زیادہ تر یہ آباد ہوئے ہیں کے پی کے اندر، تو اس وقت ان کی کارروائیوں کا محور ہے کے پی کے۔ تو ابھی یہ ہوا باجوڑ میں جے یو آئی کے ایک ورکر کنونشن تھا، ورکر کنونشن کے اندر بم بلاسٹ ہوا، تو اس کے اندر تقریباً کو 40 سے زائد جو ہے نا وہ جے یو آئی کے کارکن شہید ہوئے، متعدد زخمی بھی ہوئے۔ تو یہ وہی فلم ہے جو 2013 میں چلائی گئی تھی۔ 2013 میں جو فلم چلائی گئی تھی اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو اور اے این پی کو جو ہے نا وہ الیکشن کی مہم چلانے نہیں دی گئی تھی۔ کے پی کے اندر جو ہے نا عمران خان نیازی آ گیا، اور پنجاب کے اندر بھی ظاہر ہے کہ یہ ایک تو عمران خان نیازی کی انہوں نے بھی کافی اچھے خاصے اس نے ووٹ دے لیے، یعنی کہ وہ سیکنڈ جماعت آئی اس کے اندر جنرل الیکشن کے اندر، تو انہوں نے جگہ بنائی۔ نون لیگ کو جناب جو ہے نا وہ پلیٹ فارم ملا الیکشن کی کمپین کے اندر، تو پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن کمپین سے بالکل ہی کمپلیٹلی وائپ آؤٹ ہو گئی۔ تو ابھی جو کے پی کے اندر جو چیلنج ہے عمران خان نیازی کو وہ ہے جے یو آئی سے، جو سب سے بڑا چیلنج ہے۔ تو اس وقت جو دہشت گردوں کے نشانے کے اوپر ہے وہ جے یو آئی ہوگی 2000 جو آنے والے الیکشن کے اندر۔ تو یہ جو اس وقت یہ حالات چل رہے ہیں تو یہ اس چیز کا عندیہ یہ دے رہے ہیں کہ 2023 کا الیکشن یہ خونی الیکشن ہوگا۔ تو خونی الیکشن، مگر یہ ہے کہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیاں ان کو ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ عمران خان نیازی نے جو سیٹلمنٹ کی تھی طالبان کی 40-50 ہزار کی دہشت گردوں کی، عمران خان نیازی نے اپنی پولیٹیکل ارینجمنٹ کی تھی تاکہ ان کو وقت کے اوپر، کیونکہ یہ جو سازشی عناصر ہوتے ہیں یہ اپنے وقت کے اوپر جو ہے نا یہ مورے استعمال کرتے ہیں۔ ایک طرف جو عدالتی دہشت گردی جو چل رہی ہے وہاں پر جناب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب وہ جو عدالتی دہشت گردی چلا رہے ہیں عمران خان نیازی کے حق میں، انہوں نے ماضی میں بھی چلائی ہے تسلسل سے، ان کو ماورا قانون اور آئین ان کو جو ہے نا وہ دے رہے ہیں، ریلیف دے رہے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے نا ریاست کو خوفزدہ کرنے کے لیے اور عمران خان نیازی کی اپوننٹ جو جماعتیں ہیں، جو دیگر جماعتیں جو کمپیٹیٹر ہیں، ان کو خوفزدہ کرنے کے لیے طالبان جو ہے نا طالبان پاکستان، تو وہ جو ہے نا وہ اپنا کھیل جو ہے نا انہوں نے شروع کر رکھا ہے۔ ریاست کے لیے بھی یہ چیلنج ہے اور عمران خان نیازی کی مخالفت جماعتوں کے لیے بھی چیلنج ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 2008 میں جب ان کی حکومت آئی تھی انہوں نے سوات کے اندر کامیاب آپریشن کر کے ان کو جو ہے نا یہ دھکیل دیا تھا، پاکستان سے باہر دھکیل دیا تھا، فرار ہونے پر مجبور کر دیا تھا، اور پاکستان کے پاس ایکسپیرینس بھی ہے، ایک بار نہیں انہوں نے 2 بار جو ہے نا یہ طالبان کو ٹائٹل کر کے پاکستان سے ان کو آؤٹ کیا ہے۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیاں ہیں، یہ جو چیلنج اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں، الیکشن بھی سر پر ہے، اس کے ساتھ وہ کیسے جو ہے نا وہ نپٹتے ہیں۔ میں بھی پرامن پاکستان کا خواہاں ہوں، اس کے لیے دعا گو ہوں۔ آپ بھی یقینی طور پر ایک پرامن پاکستان کو دیکھنا چاہتے ہیں جہاں پر رواداری ہو، جہاں پر امن ہو، جہاں پر خوشحالی ہو۔ تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے سیکیورٹی ادارے اس ضمن میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ تو بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے۔
انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔